बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जो कुछ सोच कर आए थे मामला इससे किस कदर पेचीदा था। सुल्तान के जहन में छुपी इस बात को सुनकर काजी को यकीन हो गया था कि इस मसले का फैसला इतना आसान नहीं और उनके ऊपर बेहद बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ का तकाजा पूरा करते या नहीं। वो सुल्तान का साथ देते हैं या मिस्र की शहजादी का। सुल्तान ने अपनी बात मुकम्मल कर ली और बिल्कुल खामोश हो गए। कहने के लिए तो काजी के पास भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो कुछ सुल्तान ने उन्हें बताया था उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, आपने अच्छा किया कि ये सब कुछ मुझे बता दिया। अब मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी, मगर याद रखिएगा कि फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ही होगा। अगर कसूरवार आप हुए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा या फिर आपको संसार कर दिया जाएगा। इन दोनों में से आपके लिए सज़ा आपकी आवाम चुनेगी और आपको वो मानना ही पड़ेगा। सुल्तान ने सर हिला दिया। वो जानते थे कि ऐसा ही होगा और वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। आखिर को ये कानून उन्होंने खुद ही बनाए थे और वो जानते थे कि इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब काजी महल से रुखसत हो गया तो सुल्तान के चचा सुल्तान के कमरे में आए। सुल्तान उन्हें देखकर हैरान ही तो रह गए। चचा ने इंतहाई कीमती लिबास जेबतन कर रखा था और सर से लेकर पैर तक जवाहरात से लदे फदे थे। वो चचा जो पहले ही सुल्तान का मुंह चुमा करते थे, आज उनका रंग ही बदला हुआ था। सुल्तान ने चचा से पूछा, चचा हुजूर, क्या आप मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं? तो चचा ने सुल्तान से पूछा कि काजी इनसे क्या कहने आया था और सुल्तान से मिलने से पहले काजी ने उनसे इजाज़त क्यों नहीं ली। आखिरकार मुल्क का तमाम इंतज़ाम तो अब वही संभाल रहे हैं। सुल्तान को चचा की बातों से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने दिल पर ना लिया। वो ये समझ रहे थे कि शायद चचा थक चुके हैं, क्योंकि सल्तनत का निज़ाम संभालना इतना आसान नहीं था। लेकिन चचा को तो सिर्फ इस बात से इतराज़ था कि काजी उनकी इजाज़त लिए बगैर सुल्तान से कैसे मिल सकता है। यूँ जैसी चचा के अंदर कोई बात खटक रही थी। सुल्तान जैसे अक्लमंद इंसान भी इस बात को नहीं पहचान सके। वो इसलिए क्योंकि उनकी आंखों पर खून की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। सुल्तान की सल्तनत में मची इस खलबली के ख़त्म होने का वक्त आ चुका था। काजी वाक़यात की तफ्तीश मुकम्मल कर चुके थे और उसने फ़ैसले के दिन का ऐलान कर दिया। जो ही ये ऐलान हुआ, पूरी सल्तनत की रियाया उमड़ उमड़ कर सड़कों पर निकल आई। उनका तकाजा था कि उनके सुल्तान के मुतल्लिक अच्छा फ़ैसला किया जाए। काजी ने फ़ैसले के रोज़ की इतला मुल्क मिस्र पहुंचा दी थी। फ़ैसले के वक्त का जितना ज़्यादा इंतज़ार सुल्तान के मुल्क का था, इससे कहीं ज़्यादा बेताबी मिस्र के बादशाह और शहज़ादी रोमानिया को थी। जो ही उन दोनों ने यह सुना कि काजी ने फ़ैसले का वक्त तय कर दिया है, बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान कर दिया कि तमाम फ़ौजी तैयार हो जाएं। वो अपनी फ़ौजों के समेत मिस्र जाएंगे। फ़ौजें मिस्र के महाज पर तैयार खड़ी होंगी और बादशाह शहज़ादी रोमानिया के साथ काजी का फ़ैसला सुनने जाएंगे। वो अपनी हिफाजत साथ लेकर जाएंगे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर काजी ने सुल्तान के हक़ में फ़ैसला दिया और शहज़ादी के साथ नाइंसाफ़ी की, हालांकि यह बात साफ ज़ाहिर है कि सुल्तान ने शहज़ादी रोमानिया और उसकी छोटी बहन के साथ गलत हरकत की है, तो मौके पर ही मिस्र की फ़ौजें सुल्तान की सल्तनत पर हमला कर देंगी। आखिर बादशाह अपनी शहज़ादी की बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। शहज़ादी रोमानिया ने जब फ़ैसले के दिन का सुना तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि बरसों पुराने एक वाक़ये का अंजाम अब जल्द हो जाएगा। सालों से वो जिस सूली पर लटक रही है, अब उस सूली पर सुल्तान लटकने वाला है। शहज़ादी के जहन में बरसों पुराने मंजर उबर उबर कर मिट रहे थे। वो अपना बेहतरीन लिबास मुंतहिब करने लगी। सुल्तान की सल्तनत में फ़ैसले के दौरान वो सबसे हसीन दिखना चाहती थी। दूसरी तरफ सल्तनत के एक अंधेरे कमरे में सुल्तान जाए नमाज पर बैठे थे। वो किसी से कोई बात किए बगैर सिर्फ अपने रब से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, ए मेरे रब, आप जानते हैं मैं बेकसूर हूँ, मगर मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त वो दोनों लड़कियाँ मेरे कमरे में मौजूद थीं। मैं आपके हुजूर सजदा रेज़ था। मेरे पास सिवाय आपके और कोई गवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप गवाही देने के लिए आसमान से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन मेरे लिए सबब बनना आप ही का काम है। फैसले का दिन आन पहुंचा। एक बड़े मजमे के अंदर फैसले का ऐलान होना था। हालांकि सुल्तान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन मजमे तक पहुंचने के लिए 2 सिपाही सुल्तान को लेने महल पहुंचे। सिपाही अपने ही नज़रों में गिरे जा रहे थे कि वो अपने सुल्तान को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, लेकिन उस रोज़ सुल्तान बेहद खामोश थे। वो चुपचाप दोनों सिपाहियों के हमरा फैसले के मैदान की जानिब चल पड़े। मैदान में पूरी सल्तनत के लोग उमड़ आए थे। वो सब के सब अपने सुल्तान के मुतालिक फ़ैसला सुनने आए थे। उनमें से कई लोग सुल्तान के हक़ में थे और कई लोग सुल्तान के ख़िलाफ़ थे और चाहते थे
کہ دوسرے ملک کی شہزادی کو گھر بلا کر شرمندہ کرنے کی سزا کے طور پر سلطان کو سزا دی جائے، کیونکہ سزا امیر اور غریب کو برابر ملنی چاہیے۔ سلطان کے چچا بھی اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ حسب توقع بے حد بھڑکیلے لباس میں تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، یوں جیسے آج ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہو۔ سلطان کو لایا گیا اور لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اسی دوران مجمع میں اعلان ہوا کہ مصر کا بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ میدان میں آ پہنچا ہے۔ تمام کے تمام افراد کی نظریں بادشاہ کی شان و شوکت اور شہزادی رومانیہ پر جم کے رہ گئی، جس کا حسن آج حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا آج وہ کسی خاص تیاری سے آئی ہیں۔ شہزادی نے ایک گہری نظر سلطان پر ڈالی، جو خاموشی سے کھڑے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر آج معمول سے کئی گنا زیادہ سنجیدگی تھی۔ جو ہی قاضی اپنی نشست پر آ کر بیٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ فیصلے کا وقت شروع کرنے والا ہے، مجمع پر موت کا سناٹا سا چھا گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک گواہوں کو بلاتا گیا۔ تمام گواہوں نے وہی بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، یعنی شہزادیوں کو سلطان کے کمرے سے نازیبا حالت میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ سب کچھ سلطان کے خلاف تھا۔ سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہ بولا، بلکہ وہ گہری نظروں سے شہزادی رومانیہ کا جائزہ لے رہے تھے، جو سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ جب تمام گواہوں کی بات مکمل ہو گئی تو قاضی مجبور ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ سناتے وقت قاضی کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سامنے جو کوئی بھی شخص ہے فیصلہ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جیسے کہ تمام مجمع نے سنا، محل میں اس روز کیا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ سلطنت کا مہمان تھا اور شہزادی رومانیہ کی عزت سلطنت کی عزت تھی، لیکن سلطان نے اپنے گھر میں زکند لگائی اور اپنے مہمان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ زنا کی سزا اسلام میں بے حد سخت ہے، اور تمام گواہوں کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلامی سزاؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنگساری یا موت کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سلطان کو سنگسار کر کے موت کی گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں یا پھر سر قلم کر کے۔ جو ہی قاضی نے اس بات کو مکمل کیا، مجمع پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو وہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ آخر کو ان کے رب نے اس میں بھی ان کے لیے کوئی بلائی رکھی ہوگی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کی موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر نے نفرت آمیز نظروں سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے، مگر بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ وزیر نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی مجمع میں موجود لاکھوں افراد۔ سلطان بھی تو بے خبر تھے اور بے خبری میں ہی مارے جا رہے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس سے پہلے کہ قاضی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا اور سلطان کو موت کی سزا دی جاتی، اچانک شہزادی رومانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شدید بے چین نظر آتی تھی۔ وہ صرف اور صرف سلطان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پرزور آواز میں کہا، سلطنت کے قاضی، اس واقعے کی دوسری فریق میں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آخر یہ کیسی شہزادی ہے جو سریعام اپنی بربادی کا قصہ سنانا چاہتی ہے؟ لیکن شہزادی رومانیہ تو ہمیشہ سے بے باک تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے دل کی مرضی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ قاضی نے اسے کہا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے جلدی کہے۔ شہزادی رومانیہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے آنے لگی۔ شرمندہ سی آواز میں شہزادی رومانیہ نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بتایا، اس سب نے سلطنت کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گاڑے کھڑے تھے، یکدم انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا شہزادی رومانیہ کہہ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو گزرے برسوں کی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں، جب سلطان ہمارے ہاں مصر میں مہمان کے طور پر آئے تھے۔ ان دنوں میں دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں نے ان کے اوپر دل ہار دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں، اور جس کی طلب میں کر لوں میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں۔ میرا حسن تو ایسا ہے کہ لوگ خود میرے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں خود سلطان کے پاس اپنی دعوت لے کر گئی، مگر عظیم ہے یہ سلطان جس نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ اس نے نہ صرف میری گناہ کی دعوت ٹھکرا دی، بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور مجھے اپنے ملک اور والدین کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں
تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سری مشہور ہے، میری مٹی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے سلطان کی یہ بات سخت زہر لگی۔ آخر ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنا وقت پورا کر کے ہمارے ملک سے روانہ ہو گئے، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان نے جس طرح مجھے ٹھکرا کر میری بےزتی کی تھی، میں اسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں دن رات جل رہی تھی جب مجھے ایک شخص ملنے آیا۔ یہ بوڑھا شخص میرے لیے ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ میرے ساتھ کیے جانے والے سلطان کے سلوک کا بدلہ لینے میں میری مدد کرے گا۔ میں تو پہلے سلطان سے نفرت کی آگ میں جلس رہی تھی اور ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا کہ میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس شخص کی بات مان لی۔ گو کہ اس نے جو کچھ مجھے کہا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی رومانیہ ہوں اور میرے نزدیک میرے فیصلوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بےزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں۔ اس لیے میں نے اس شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اس ملک میں دیکھا۔ وہ شخص جس نے مجھے سلطان کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ کیا اور مصر سے یہاں بلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بوڑھا شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، مجمع میں یکدم چیخیں ابھرنے لگیں۔ سلطان کے چچا جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی بانپ چکا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ یہی اس کے سلطان کا دشمن ہے تو اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطان کے چچا کا سلطان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنے سلطان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اچانک سے شہزادی رومانیہ کی بات سے زمین پر آ پڑے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بے وقوف لڑکی اتنی جلدی ہار مان لے گی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ اتنی محنت سے اس لڑکی کو مصر سے یہاں بلایا اور ایک پورے منظر نامے کو ترتیب دیا۔ وہ شہزادی رومانیہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ قاضی نے شہزادی رومانیہ سے سوال کیا کہ آخر وہ مصر سے سلطنت سلطان میں کیا کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ ایک قاضی وقت میں یہاں سلطان سے اپنی توہین کا بدلہ لینے آئی تھی اور مجھے یہاں لانے والا شخص میرے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ ہمارا بادشاہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ سلطان نے بدسلوکی کی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی میری باتوں میں آ کر میری بات مان بیٹھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن آج یہاں اتنے مجمع کے سامنے اس عظیم سلطان کو اس طرح کھڑا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ سلطان کا دل کتنا بڑا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور اس نے صرف اپنے خدا کے خوف سے مجھے ٹھکرا دیا، حالانکہ میں تو وہ شہزادی ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے بھی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی رومانیہ کی آواز میں عجیب سی افسردگی تھی، یوں جیسے سلطان کے انکار نے اسے ہر طرف سے اس کے دل کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ مگر آج سلطان کے متعلق ہوتے ہوئے غلط فیصلے کو روک کر شہزادی رومانیہ سرخرو ہو گئی تھی۔ جسے وہ نفرت جان رہی تھی، دراصل وہ اس کی سلطان کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ سے اس کے دل میں قائم تھی۔ شہزادی رومانیہ نے یہ بات جان لی تھی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت ہی ہے جو دلوں کو جیت سکتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو بے حد شرمندہ ہوا کہ اس کی اپنی شہزادی نہیں اسے ایک دوسری سلطنت میں شرمندہ کروا دیا ہے، لیکن وہ خوش تھا کہ شہزادی رومانیہ نے سلطان کی موت سے پہلے ہی راز اگل دیا۔ اس نے سرعام سب کے سامنے سلطان سے معافی مانگی اور قاضی سے کہا کہ وہ بے حد شرمندہ ہے کہ اس نے سلطان پر الزام لگایا، اسے واقعات کی حسن تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے جب یہ سب سنا تو مسکرانے لگے۔ انہیں یاد آیا سلطان نے اپنے کمرے میں انہیں شہزادی رومانیہ کی یہی داستان تو سنائی تھی کہ جب وہ مصر ان کے ہاں بطور مہمان گئے تھے تو شہزادی نے انہیں اپنا آپ پیش کیا تھا، جس کے انکار کی سزا کے طور پر شاید شہزادی نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ سلطان تو اس بات کو بھول بھی چکے تھے، اور جب ان کے چچا نے شہزادی رومانیہ اور مصر کے بادشاہ کو دعوت پر اپنے ساتھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادی کے ہمراہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے چچا ان کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آخرکار وہ خود ہی گر جائیں گے۔ قاضی نے اونچی آواز میں مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، اے لوگو، اب جب سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے اور اصل قصوروار تمہارا موجودہ سلطان یعنی سلطان کا چچا اور شہزادی رومانیہ ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے
کہ سلطان کے خلاف اپنے دل سے بدگمانی کو دور کر لو۔ وہ ایک عظیم انسان ہے جن کی نیکی کی گواہی تمام دنیا دیتی ہے، اور آج سارے ثبوت اور گواہ ان کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی اور سلطان سرخرو ہو گئے۔ قاضی نے اعلان کیا کہ سلطان کے چچا کو گرفتار کر لیا جائے اور سلطان کو دوبارہ ان کی مسند پر عزت و احترام سے بٹھا دیا جائے۔ قاضی یہ فیصلہ دینے والا صرف ایک شخص تھا۔ سلطان چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھے اور جانتے تھے کہ جس طرح سلطنت کے ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ اپنی تمام سلطنت کے سامنے سلطان سر اٹھائے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہیں اپنے خدا پر پیار آ رہا تھا جس نے ایک بار پھر انہیں سرخرو کیا تھا۔ انہوں نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا جنہوں نے صرف دولت اور سلطنت کے لالچ میں خون کے رشتوں کو دھوکہ دیا، لیکن سلطان جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔ جلدی شہزادی رومانیہ اور بادشاہ مصر رخصت ہو کے سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پہلے کی طرح سلطان اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کی فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔